नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यकशिफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूदी फ़ला यस्ततिऊन ख़ाशियतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लत व क़द कानू युदअऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून व उमली लहुम इन कैदम मतीन। तर्जुमा: जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा, वो सजदा न कर सकेंगे। इनकी नज़रें झुकी होंगी, इन पर ज़िल्लत छा रही होगी, और बेशक दुनिया में इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जबकि वह सही सालिम थे। लिहाजा छोड़ दीजिए मुझे और उसको जो इस हदीस व कुरान को झुटलाता है। हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह के इन्हें इल्म तक न होगा, और मैं इन्हें ढील देता हूँ। बेशक मेरी तदबीर इंतहाई पुख्ता है। मेरी प्यारी बहनों और माओं और मेरी राह हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने इंसानी हिदायत के लिए कुरान जैसी अज़ीमुश्शान किताब नाजिल की है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम तमाम अम्बिया पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मुबारक ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर है और जिनकी सीरत तैयबा ता क़यामत बेहतरीन हिदायत है। अभी जो आयतें पढ़ी गई हैं, जिसकी तर्जुमानी पेश की गई, सूरह क़लम की आयत 42 ता 45 है। सूरह क़लम मक्की है। इन आयत में सजदा करने और ना करने वालों का हाल बताया गया है। इसकी पहली आयत जो मुतशाबिहात में से है, जिस दिन पिंडली खोली जाएगी, पिंडली क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह कलाम पाक में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ उसकी हकीकत सिर्फ़ अल्लाह जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में 5 चीज़ें हैं: हलाल, हराम, मुहकम, मुतशाबिहात और अमसाल। बस तुम हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम करार दो। मुहकम कुरान का वो हिस्सा जिसमें अक़ीदा और क़ानून वग़ैरह की तालीम दी गई है, इस पर अमल करो। और मुतशाबिहात कुरान का वो हिस्सा जिसमें गैब की बातें बताई गई हैं, उन बातों पर ईमान रखना और उसके खुरेद में नहीं पड़ना। और अमसाल कौमों की तबाही के इबरतनाक हिस्से हैं, उससे इबरत हासिल करो। बस हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया गया उस पर अमल करना। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा जिस तरह के उसके शान के लायक है, तो हर मोमिन मर्द औरत सजदे में गिर पड़ेंगे। सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखलावे और शोहरत, रियाकारी के लिए सजदा किया करते थे। वो सजदा करना चाहेंगे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी के मनके तख्ते की तरह एक हड्डी बन जाएंगे, जिसकी वजह से इनके लिए सजदे में झुकना नामुमकिन हो जाएगा। कुरान मजीद की इस आयत और सही हदीस में अल्लाह ताला की पिंडली का जिक्र आया है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली को खोलेगा। अल्लाह ताला की ये पिंडली किस तरह की होगी, इसे वो किस तरह खोलेगा, इस कैफियत को ना हम जान सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। इसलिए जिस तरह हम अल्लाह ताला की ज़ात और वजूद पर ईमान रखते हैं, जो कुरान मजीद और सही हदीस से साबित हैं, इसी तरह बग़ैर तशबिया और कैफियत किए पिंडली पर ईमान रखना ज़रूरी है। सल्फ़ सालिहीन और मुहद्दिसीन का यही मसलक है। बाज़ लोगों ने यौम यकशिफ़ु अन साक़ी का तर्जुमा यूँ किया है, जिस दिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा। देखिए, जिस दिन हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा उस दिन क्या होगा? बड़ी हौलनाकी होगी, बड़ी घबराहट होगी। उस वक्त बहुत सख्त मामला होगा। क़यामत जैसी हौलनाकी कहाँ होगी? बहुत ही सख्त और शदीद मामला क़यामत के दिन होगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा तब सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन जो यहाँ सजदा नहीं करने वाले होंगे वो वहाँ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो ताकत है हमें सजदा करने के लिए, लेकिन यहाँ एक खुदा को सजदा नहीं करते, वहाँ नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारी कमर मुड़ती है, हम सजदा करते हैं, वहाँ नहीं मुड़ेगी, अकड़ जाएगी। वहाँ पर कोई सजदा करना चाहेगा, हर कोई सजदा करना चाहेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। उस दिन सोचेगा कि काश मुझे थोड़ी मोहलत मिल जाए और मैं खूब खूब अल्लाह की इबादत कर सकूं। जो यहाँ सजदा करते हैं दुनिया में रहकर, वो भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिखावे, शोहरत, रियाकारी का सजदा नहीं, बल्कि आजिज़ी व इनकिसारी के सजदा, उनका सजदा कबूल किया जाएगा। दिखावे और शोहरत, रियाकारी के सजदे करने वालों की कमर अकड़ जाएगी।
دکھاوے اور ریاکاری کا سجدہ ناقابل قبول ہوگا۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے سجدہ کتنا عظیم ہے۔ یہی سجدہ کر کے انسان انسان ہو گیا اور یہی سجدہ کر کے ابلیس ابلیس بن گیا۔ یہ سجدہ ابلیس کو بہت رلاتا ہے، کیونکہ یہی سجدہ کر کے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی سجدہ نہ کر کے ابلیس اللہ سے دور ہو گیا۔ اور یہی سجدہ سب سے زیادہ خدا سے قریب کرتا ہے، بلکہ کلام پاک میں سیدھا کہہ دیا گیا ہے سجدہ کر لیجئے جانے سے پہلے، واسجدوا واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ۔ قدرت نے کہہ دیا ہم سے قریب ہونا ہے، سجدہ کرو۔ یہی سجدہ رسول خدا سے بھی قریب کرتا ہے۔ جب رابعہ ابن کعب اسلمی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور جنت میں آپ کا قدم چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، حضور نے کہا اگر چاہیے تو دیا میں نے، لیکن مدد کرو، اس معاملے میں خوب سجدہ کرو۔ اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، خوب سجدہ کرو۔ سجدہ آخری حد ہے انسان کی عاجزی کی، سجدہ عاجزی کی علامت ہے، اور سجدہ کر کے بھی جو عاجز نہ ہوا اس کا مطلب اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری، خاکساری پیدا کرنے سے خاکساری پیدا کرتا ہے۔ شیطان جو 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، لیکن عجز و انابت کی خوراک میں انہیں نہیں ملی۔ سجدہ وہ سجدہ ہے جو آدمی کے اندر عاجزی پیدا کر دے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی بات پیدا کر دے۔ اگر اسے عاجزی ملی ہوتی تو کبھی نہ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کہا تھا نا شیطان نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ آج سب انسانوں کا یہی حال ہے، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، ہر کوئی میں بہتر ہوں۔ سجدہ کر کے جو عاجزی نہ پا سکا وہ سجدہ نہیں۔ ہم یہی سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں یا ناراض کر سکتے ہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج سے نہیں کہتا اس کے آنگن میں روشنی نہیں پڑنی، بلکہ جس سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سجدوں کی توفیق چھین گئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور دوسری نماز بھی تم نے پڑھ لی تو سمجھ جاؤ نماز قبول ہو گئی۔ نمازوں کا نصیب ہونا اللہ کی رضا خوشنودی ہے، اور سجدوں کی توفیق چھن جانا اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ پرندے، چڑیا، حشرات سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اشرف المخلوقات غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا ترجمہ ہے میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ہمارے سارے کام وقت پر ہوتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں نہیں ہوتی۔ اور پھر قیامت کے دن مجرم سر جھکائے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تکبر و سرکشی کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔ صحت اور سلامتی کی حالت میں جب انہیں عبادت کے لیے بلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتے تھے، اس لیے ان کی کمر تختہ بن جائے گی۔ ان کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ وہ وہاں عبادت گزار بننے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں۔ یہاں جتنا چاہے جھوٹ بول لیں، وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں، بلکہ وہاں جھوٹا سجدہ تک نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو چت گر پڑیں گے۔ خاشیۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی شرم کی وجہ سے۔ اب یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ سجدہ کرنے والوں میں سے تھے، یہ سجدہ کرنے والے میں سے نہ تھے۔ ترہقہم ذلت، ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت و رسوائی صاف دکھائی دے رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی سجود، انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف رسولوں کے ذریعے۔ جب رسول نہیں تھے تو ان کے نائب انہیں بلا رہے تھے سجدے کے لیے، لیکن یہ انکار کرتے تھے۔ وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، لیکن سجدے کرنے والے نہیں تھے۔ قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ ان سے توفیق چھین لے گا۔ اس سے ہمیں سجدے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے دین پر عمل کرے، میرے احکام پر عمل کرے، لیکن بندہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر بندہ چاہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ میں اب عمل کروں، تھوڑی مہلت مل جائے، سجدہ کروں، لیکن اللہ نے توفیق ہی چھین لی۔ جب تم صحیح سالم تھے، تندرست تھے، جوان تھے، اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ قیامت کے دن چاہیں گے سجدہ کرنا، کمر اکڑ گئی،
یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک اپنا سجدہ کرا کے اس پیشانی کو ہر جگہ ذلیل ہونے سے بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، فذرنی ومن یکذب، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ ہر وہ شخص کو میری بات کو جو جھٹلاتا ہے چھوڑ دیجئے، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی، قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کی فکر نہ کیجئے، میں خود ہی ان کو دیکھ لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور انہیں اس طرح بتدریج آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جاؤں گا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں خوب مال و دولت سے نوازوں گا، جس کی وجہ سے یہ برائیوں میں مزید مست ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ میری ڈھیل کو میرا فضل سمجھیں گے، حالانکہ یہ ان کی ذلت و بربادی کے لیے ہے۔ جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کو مال اور بیٹوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلد کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی بندے کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے؟ استدراج ڈھیل دینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں ایک دم پکڑ لیا، تو اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ مجرموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے جسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، پھر بھلا اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ آیت سورہ ہود کی 102 آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ اس بستیوں کو اس حال میں پکڑتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے خوب سجدوں کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔